नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आज उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस अलग अलग तरह के मसाइल हैं और इस वक्त बिलखुसूस ख़ानगी मसाइल और फिर उसके हल ना होने की वजह से बहुत सारे अलग तरह के मसाइल पैदा होते हैं जो ख़ानदानी तासुबात में बदल जाते हैं। उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं और उसके सद्देबाब के लिए क्या राहें हम लोग सामने ला सकते हैं, इस पर भी सोच विचार हो सकता है। और इस फील्ड से जुड़े हुए मखसूस उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम या दारुल क़ज़ा से वाबस्ता हमारी दीनी मिली शख्सियतें इस सिलसिले में हमें बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि सिर्फ बेंगलुरु शहर में जिस तरह शादियों में अखराजात होते हैं, फजूल खर्चियाँ होती हैं, या उसमें सुन्नतों से हटकर के रस्म व रिवाज के नाम पर जिस तरह की फजूलियात होती हैं, उसके बुरे असरात शादी और निकाह के बाद की ज़िंदगी पर पड़ती हैं। और आज बेंगलुरु में ज़मीनी सतह पर ख़ानगी यानी जिसको सिविल कोर्ट्स कहते हैं, वहाँ का आप एक चक्कर निकाल करके आएंगे तो आप हैरान और शशतर रह जाएंगे कि अगर वहाँ पर 50 फैमिलीज़ हैं तो 40 फैमिलीज़ जो खुला और तलाक़ लेने के लिए आई होती हैं वो हमारे मुस्लिम तबके से होती हैं। ये एक ऐसा इस वक्त जो है हमारे माशरे का वो नासूर बीमारी है जिस पर अगर फौरी तौर पर सद्देबाब और उसके हल नहीं निकाले जाएंगे तो आगे जाकर की जो सिचुएशन और जो सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। इसीलिए इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर मारूफ शहर भटकल जो दीनी मिजाज का हामिल है और वहाँ का दारुल क़ज़ा 1000 साल पुरानी अपनी तारीख़ रखता है, उस दारुल क़ज़ा के काज़ी मौलाना अब्दुर रब नदवी और मेरे उस्ताद गिरामी इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मौलाना से इसी सिलसिले में, चूँकि हर दिन इस तरह के मसाइल से मौलाना को गुज़रना पड़ता है, बल्कि ऐसे हालात आते हैं कि मौलाना को शायद ही कभी खाना भी मैसर हो वक्त पर, इसलिए कि इस तरह की चीज़ें दारुल क़ज़ा में जब पहुँचती हैं तो आप जानते हैं। तो मौलाना क्या सूरत हाल है, क्या उम्मत मुस्लिमा के आप बारे में कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो दीन और जो मज़हब हमें अता किया जिसे इस्लाम कहा जाता है, ये वो मज़हब है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का जो भी शोबा हो, सियासत से मुताल्लिक़ हो, माशरत से मुताल्लिक़ हो, अखलाक़ियात से मुताल्लिक़ हो, इबादत और ताअत से मुताल्लिक़ हो, या अहम तरीन उसका शोबा अक़ाइद से मुताल्लिक़ हो, हर एक के लिए इस तरह से हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है उसमें, जिसमें हमें किसी और तरफ झांकने और किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस ये कि जो मुसलमान एक ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, उनके नाम और उनके कारनामों से ऐवान हिल जाते थे, आज वही मुसलमान सही माने में अपने दीन से नावाकिफ़ होने के नतीजे में और कुरान पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात से नाशना होने के नतीजे में आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमें ये चीज़ें गैरों की इसमें मिलेंगी, हालांकि हर चीज़ के लिए हमें रहनुमाई मौजूद है। अब आपने माशरत से मुताल्लिक़ इस वक्त जो मियाँ बीवी के दरमियान आपसी तनाज़ात और एक दूसरे के दरमियान रस्साकशियाँ जो होती हैं, इसके सिलसिले में दरियाफ़्त किया। जो बात आपने की यकीनन वो हक़ और सही है। हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, हमारे पास ऐसे केसेस निकाह हो, तलाक़ हो या खुला हो, ये केसेस तो रोज़ाना का मामूल है और कोशिश हमारी ये होती है कि इन केसेस में जहाँ तक आपसी दूरियां हैं, आपसी नाचाकियाँ हैं और मामला आखिर तक न गया हो तो 99% भी अगर उम्मीद न हो तब भी हमारी कोशिश आपस में उनको जोड़ने की होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब भी हैं। असल बात ये कि शादी ब्याह से पहले लड़का और लड़की के लिए
ان کے والدین جو انتخاب کرتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کا اور لڑکی کے لیے لڑکے کا، تو اس انتخاب کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کے لیے موضوع ہیں یا نہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ دیکھیے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے اس کے جمال، اس کے مال، اس کے حسب اور نسب اور اس کے دین کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں دولت کو، پھر خوبصورتی کو، پھر حسب کو، پھر دین کو، یعنی الٹی ترتیب ہمارے یہاں چلتی ہے، جس کے نتیجے میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو تینوں چیزیں ہیں، مال ہو یا جمال ہو یا حسب نسب ہو، یہ چیزیں وہ ہیں جو مستقل رہنے والی نہیں. جمال تو چند دنوں کی یا جوانی تک کی حد تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ زوال پذیر ہوتا ہے. مال کا کوئی اعتبار نہیں، آج ہے کل نہیں. حسب نسب کے اعتبار سے تو یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اعمال کے اعتبار سے جو کوتا ہو تو خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اعمال اور اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جو ہیں اور جو دینداری ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے رشتے کے جوڑنے میں، آپسی رشتے کو ملانے میں دیکھنا یہ چاہیے کہ دینداری کے اعتبار سے لڑکی ہو یا لڑکا کس طرح کے ہیں. تو ان کے اخلاق اور دینداری دیکھ کر ہمیں آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نکاح اور طلاق کے مسائل پہلے سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایسی کیسٹ بھی آتے ہیں، شادی ابھی ہوئی 2-4 مہینے نہیں ہوئے، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. 3-4 مہینے ہی میں آتے ہیں لوگ کہ ہمیں خلا دلوا دیجئے یا ہم طلاق چاہتے ہیں، ہم رہ نہیں سکتے. تو یہ چیزیں، ایک تو یہ کہ فکری دوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو بجھا کے سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. اصل جو انسان کی توجہ دین پر ہونی چاہیے تھی، نہ ہونے کے نتیجے میں یہ چیزیں زیادہ مخل بنتی ہیں اور آپسی رشتہ داریوں کو پامال کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اس کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکا اپنے اوپر حقوق جو عائد ہوتے ہیں شریعت کی طرف سے، اس کو نہ جانتا ہے نہ ادا کرتا ہے، اور لڑکی اپنے اوپر عائد حقوق کے بارے میں واقف نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں دینی علم کا فقدان یہ باعث بنتا ہے آپس میں رسہ کشی اور دوریوں کا. پھر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح یا خلا یا طلاق پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپس میں ان کے رشتے کو بحال رکھا جائے. تو اسلام نے، قرآن پاک نے ایک طریقہ بتایا کہ میاں بیوی میں اگر کوئی دوریاں ہوں، شقاق کا اندازہ ہو، تو اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ بتایا کہ شوہر بیوی کو سمجھائے، نصیحت کرے، اور نصیحت سے کام چلے تو پھر فبیہا و بنعمت بہتر ہوگا. اگر نصیحت سے کام نہ چلے، بستر علیحدہ کر لے، بستر میں دوری رکھے، قریب نہ جائے. اس پر بھی اگر نہ سنبھل سکے اور دوریاں وسیع بحال رہیں، تیسرا اسٹیج بتایا ہلکی مار کا مطلب یہ نہیں کہ مار دھاڑ جسے کہتے ہیں، یعنی جو اصلاح کا سبب بنے، جس کے لیے فقہاء نے مختلف شکلیں بتائی ہیں، رومال وغیرہ سے یا کپڑے سے. ایسا نہیں کہ اور ایسی جگہوں پر نہ مارا جائے جو انسان کی شرافت کی جگہ ہوتی ہیں، بازوؤں پر، پیر پر، وہ بھی ہلکی، بچوں کو مارنے کی طرح نہیں، تاکہ وہ سنبھل جائے اور سدھر جائے، پھر آپسی رشتہ نبھ جائے اور نبھا ہو سکے. اس سے بھی اگر کام نہ چلا، چوتھا اسٹیج یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے ایک حکم آئیں، دونوں اچھی نیت سے آپس میں جوڑنے کی اور رشتے کو بحال رکھنے کی نیت سے آئیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں. تو دونوں حکم مل کر، دونوں خاندان کی طرف سے، لڑکے اور لڑکی کی طرف سے، تو دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں. پھر اگر یہ اسٹیج بھی کامیاب نہ ہوا، اس اسٹیپ پر بھی کامیابی نہ ملی، تو پھر آخر میں جیسے مریض کے لیے کوئی بیماری ہونے کی صورت میں آپریشن آخری درجے میں کیا جاتا ہے، یا کسی عضو کو کاٹنا ہو
تو آخری اسٹیج میں ہوتا ہے. جب مرہم پٹی دوا علاج انجیکشن سے کام چلے تو پھر آدمی کوئی عضو کاٹتا نہیں ہے, لیکن اس عضو کو رکھنے میں پورے بدن کے خراب ہونے کا جیسے امکان ہو تو اس کو کاٹا جاتا ہے. تو آخری درجے میں نکاح یا طلاق یا خلا کی شکل میں علیحدگی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے ہمیں ہدایت دی, جب تک رہیں میاں بیوی بن کر, قرآن کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے رہو, زندگی ایسی گزارو کہ اس سے تمہیں راحت ملے اور تم سے اس کو راحت ملے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں, آپس میں دل جڑتے ہی نہیں, معاملہ آپسی جماؤں کا اور نباہ کا ہو ہی نہیں سکتا, تو اگر خدا نخواستہ جدائی بھی ہونی پڑے تو جدائی میں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی, جھگڑا, لڑائی جھگڑا یہ سب چیزیں نہ ہوں, بلکہ اس کے لیے بھی قرآن نے حکم دیا وَسَرِّحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اگر علیحدہ بھی ہو رہے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ, احسان کے ساتھ, جس میں آپسی رشتہ داری کو کوئی یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیچڑ اچھالے نہ جائے, عیوب ہوں تو اس کی ستاری کی جائے, اور پھر اچھے طریقے پر خوبصورت انداز میں کہ آپ نہیں رہنا چاہتی تو ہم نے آپ کو, اگر وہ طلاق طلب کرتی ہیں تو اس سے کسی ڈیمانڈ کے بغیر معمولی طلاق کے لیے مسنون یہ بتایا جاتا ہے کہ مہر جو دیا جاتا ہے اس کو واپس لیں اور طلاق دے دیں. یا اگر خلا لینے, خلا کے لیے عوض ہوتا ہے, اور عوض خلا مسنون یہ ہے کہ مہر لے کر اس کو خلا دے دیں. اور طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی آخری درجے میں, یہ نہیں کہ ذرا سی باتوں پر طلاق کی دھمکی دی جائے, آپس میں دوریاں ہو جائیں, دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور بغض پن پہ, پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ایک تو یہ کہ عاشروہن بالمعروف, پیار اور معروف طریقے پر جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالیں گے. کمی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی؟ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ہیں جو کوتاہیوں اور غلطیوں سے محفوظ ہیں. انسان چاہے جتنا بڑا ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, یا کوئی اور کسی ڈگری کو حاصل کیا ہوا ہو, انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوں گی, اور اس غلطی پر جو انسان ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ کر اپنا کام آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کو ایسے بندے اور ایسے انسان بہت پسند ہیں. تو غلطیاں تو انسان ہی سے ہوں گی, تو یہ جان کر کہ لڑکی ہو یا لڑکا ان سے غلطیاں ہوں گی, لیکن چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آگے کی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کی نیت سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً اللہ کی طرف سے اس میں مدد آئیں گی. ہم تھوڑی معمولی اور ہلکی سی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا, باتوں میں چند جملوں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور نتیجہ آخر میں جدائی کا ہوتا ہے. یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں بچنا ہے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے حقوق جہاں تک صحیح ادا کیے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں مسئلہ اسی سے حل ہوتا ہے. عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی اور حق تلفی ہونے کی صورت میں ہوتے ہیں. تو لڑکا اپنے اوپر عائد حقوق, اس کے اخراجات, رہن سہن کے, کھانے پینے کے, کپڑے لتے کے, یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات پوری کر لیں, اور لڑکی اپنے شوہر کی تابع فرمان بن کر رہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے. تو یہی دو حق اس کے لیے ضروری ہیں کہ اگر تابع فرمان بن کر گھر سے باہر نہ جائے اور شوہر کے بلانے پر انکار نہ کرے تو یہ حق ادا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 80% تو ہمارے نتائج اچھے آئیں گے. لیکن وجہ آپسی دشمنیوں کی اور دوریوں کی یہی ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں, ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یا اگر ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو اپنے محلے کے, اپنے جان پہچان کے, اپنے رشتہ داروں میں علماء سے رجوع کر کے مسائل کو مختصر پہلے ہی واحلے میں اگر حل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوگی. ورنہ چھوٹی چیزیں آپس میں باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے, پھر یہی چیزیں آپس میں نزاع اور پھر دوری کا باعث بنتی ہیں. تو میری یہی درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے ان چیزوں میں رہنمائی حاصل کی جائے, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے موقع پر. جیسا کہ ہمارے سیدھی بات کے ایڈیٹر اور ذمہ دار نے پوچھا کہ کہا کہ شادیوں میں عموماً اسراف اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے مجھے ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ,
بہتر نکاح جس میں برکت اور خیر ہوتی ہے وہ نکاح ہے جس کے اخراجات، جس کے لوازمات، جس کے رسومات کم سے کم، جتنی سادگی کے ساتھ شادی ہوگی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور عافیت والا معاملہ ہوگا۔ آج ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہوتی۔ لڑکی کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہاں رشتہ جوڑا جائے، اس کے لیے گھوڑا جوڑا جہیز جو طلب کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کہاں سے کی جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام میں تو صرف لڑکے پر یہ ہے، نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا ولی یا اس کا ذمہ دار یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دیا، ایجاب ہوتا ہے، اور لڑکا کہتا ہے میں نے اتنے مہر کے اس سے نکاح قبول کر لیا۔ یہ 2 بول ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ادا کیے جائیں، اور کچھ نکاح کے موقع پر کوئی ضروری نہیں کہ بڑی سے بڑی چیزیں کھلائی جائیں، سمپل کھجور اور پانی پلا دیا جائے، تو یہ نکاح ہو گیا۔ اور لڑکے پر اسلام نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک ولیمہ کرے۔ لڑکی کے یہاں کوئی دعوت، کوئی رسم اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ لوگ خوشی کا موقع ہے کرتے ہیں، اپنے انداز سے کریں، یہ نہیں کہ بارات آئے گی اور اتنا زیادہ خرچہ کہ جو اس خرچے کے لیے جو قرضہ لیتا ہے لڑکی کا باپ، میرے خیال میں کبھی اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑتا ہے، اپنا کاروبار بیچنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ اسلام نے صرف لڑکے پر یہ رکھا کہ لڑکی کے لیے مہر دو اور تمہاری حیثیت کے مطابق ولیمہ کرو، اس سے زیادہ شادیوں کے لیے کوئی اخراجات نہیں ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہمارے بھٹکل میں ایک کیس آیا، ایک قضیہ ہمارے محکمے میں آیا۔ لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی تھی۔ اب طلاق دی، وجوہات تو ہوں گے، لیکن طلاق کے بعد تو ہم ان وجوہات کی زیادہ تفصیلات پوچھنا نہیں چاہتے، یا نہیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے کہ کہیں اس کا عیب ظاہر نہ ہو۔ طلاق کے بعد ماں بعد طلاق حقوق ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے عدت کا نفقہ ہوتا ہے، حق متاع دیا جاتا ہے، یا سابقہ جو خرچ اخراجات نہیں دیے تھے اس کو ادا کیے جاتے ہیں۔ تو کیس ہمارے پاس آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی والوں نے اس کیس کو سرکاری عدالت میں بھی داخل کیا ہے۔ تو ہم سرکاری عدالت میں جب کیس ہوتا ہے تو اس کو لے نہیں سکتے، لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب تک کیس وہاں رہے تو ہم لوگ خواہ متوازی اس میں آ کر غلطی کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے کیس ہم نہیں لیتے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ یہاں حل کرنا چاہیں تو وہاں سے کیس آپ کا خارج ہو جائے، اور اگر وہاں کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر رکھ نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہیں دیکھ لیں گے۔ بھٹکل میں بسے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ہم وہیں دیکھ لیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنے یہاں سے کیس خارج کر دیا۔ اب وہ مقدمہ بھٹکل کی عدالت میں پیش ہوا۔ میرے خیال میں شاید اتنی جلد کوئی میاں بیوی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہوگا جتنا وہ کیس 2-4 ہیئرنگ میں 6 سے 8 مہینے کے اندر وہ کیس ڈسمس ہو گیا۔ تو فاضل جج نے وہاں سوال کیا، لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے شادی میں 2 لاکھ خرچ کیے ہیں، ہم کو 2 لاکھ دلوائے جائیں۔ فاضل جج نے پوچھا ان سے کہ آپ کے اسلام میں لڑکی پر کوئی خرچ نہیں، مہر لڑکا دیتا ہے، ولیمہ لڑکے کے لیے، تو آپ نے یہ خرچ کیوں کیا؟ لہذا آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، اور انہوں نے ججمنٹ دے دیا کہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھٹکل میں واقعہ ہوا۔ تو اصل جاننے والے جانتے ہیں اسلام میں کیا تعلیمات ہیں۔ تو آج ہمارے لیے، ہمارے لڑکوں سے میں درخواست کروں گا، نوجوان سے بالخصوص، کہ آپ لڑکے ہیں، اللہ میں نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو کمائی کے لیے وسائل دیے ہیں، لڑکیوں سے لے کر آپ کیا کریں گے؟ یہ جہیز اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ شادی میں ہم لڑکے ہیں، اللہ میں نے ہمیں کمائی اور دولت دی ہے، یہ ہم اپنے ہاتھ پیر سے کچھ کر لیتے ہیں، تو ہم اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے ولیمہ ہم کریں، لڑکیوں کی دعوت کا مطالبہ نہ ہو، لڑکیوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ ہو، اور ہم اپنی طرف سے لڑکیوں کا مہر اور دعوت اپنی طرف سے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائیں جو لڑکیوں کو لے کر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی دعائیں تمہارے لیے انشاءاللہ مستقبل کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گی اور سبب بنیں گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ، نوجوان بالخصوص اس طرف توجہ دیں گے، اور لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لینے کو عیب سمجھ کر اس کو نہ لیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رواج ہمارے بھٹکل میں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکا کچھ نہیں لیتا، نہ جہیز نہ اور کوئی۔
بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انعامات بھی دینا چاہیں تو دینے والے دے دیتے ہیں رشتہ دار، لیکن اس کے لیے بھی کوئی زبردستی اور پابندی نہیں ہوتی۔ کاش کہ ہماری امت اس چیز کو سمجھے اور نوجوان اپنی اسلامی بیداری کا اظہار کرتے ہوئے اگر لڑکیوں پر رحم کریں اور ان پر خرچ کریں، ان سے لینے کے بجائے ان کو دینے والے بن جائیں، تو 80% مسئلہ ہمارے لڑکیوں کا انشاءاللہ آسانی سے حل ہوگا۔ ورنہ لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں، لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ بیچارے قرضہ لیتے ہیں اور رشتہ کہیں ہو جاتا ہے تو کیا ملائے گا، کیا دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر ناسور بن جاتی ہیں اور رشتے میں یہی چیزیں رشتے کی دراڑ اور دوریوں کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی لڑکیوں کو تانا بھی سننا پڑتا ہے کہ تم اپنے گھر سے کیا لائی، میکے سے تم کیا لائی۔ تو اس طرح کے تانے کے نتیجے میں کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اور یہی چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں لڑکیوں کی گمراہی کا، بے راہ روی کا اور غلط کاری کا۔ تو میرے نوجوانوں سے خاص طور پہ اپیل اور درخواست ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم سمجھیں کہ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی سے اللہ ہمارے راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو ہمیں کسی اور کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی ہمیں عزت دیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت کی عزت بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین گرامی، بہت سارے سوالات تھے، لیکن جو سوالات میں کرنا چاہ رہا تھا مولانا نے روانی میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، مولانا نے ترتیب سے آپ لوگوں کے ہمارے سامنے رکھی کہ کس طرح سے جو ہے طلاق کے لیے چیزیں آتی ہیں، اور پھر طلاق کے بعد کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور سیدھی بات اس سلسلے میں جو ہے اس وقت ایک بہت اہم ترین پروجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ جو ہے شادی سے پہلے دلہا اور دلہن کے لیے 3 ماہ کا کورس بنگلور کے لوگوں کے لیے اور آس پاس کے لیے انشاءاللہ وہ عنقریب آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ بہرکیف اسی ضمن میں جو ہے قاضی صاحب کی آمد ہوئی تھی دفتر میں، تو سوچا کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں سامنے لائی جائیں۔ مجھے اور قاضی صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،